खैबर पख्तूनख्वा को तमाम औरतों को और सिविल सोसाइटी को वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस को मुबारकबाद, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा था जहां ये कानून मौजूद नहीं था पाकिस्तान में। और जो हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो बड़ी चश्म कुशा थी, लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि कानून में कहा गया कि मियाँ बीवी के दरमियान जो खानगी मामलात होंगे उसको ये कानून कवर नहीं करेगा, वेयर एज गवर्नमेंट का अपना डेटा कुछ और कह रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 53% खवातीन और न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में 66% खवातीन। ये किसी NGO का डेटा नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का डेटा है जो हेल्थ एंड डेमोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर वो बता रहे हैं कि जो स्पाउजल वायलेंस है, यानी शोहरों की तरफ से बीवियों पर या शायद बीवियों की तरफ से मर्दों पर किए जाने वाला तशद्दुद, और हम समझते हैं कि जाहिर है वो मर्दों की तरफ से ज़्यादा तशद्दुद सामने आता है, तो कम अज़ कम ये 66% है न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में और 53% है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो अगर ये कानून उसको कवर ही नहीं करेगा तो फिर इस कानून की हैसियत जो है वो क्या होगी। दूसरा ये कि इस कानून के अंदर जो तब्दीली की गई है वो थोड़ी सी मायूस कुन है, क्योंकि तशद्दुद सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मर्दों की तरफ से औरतों पर ही किया जाए, शायद मर्दों की तरफ से मर्दों पर भी, औरतों की तरफ से मर्दों पर भी तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो वो उसका हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस बिल के अंदर कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में बता दिया गया कि वो खातून ही होंगी। इसका मतलब है कि अगर किसी भाई ने या बाप ने अपने किसी छोटे भाई की या बेटे की हाथ पांव तोड़ दिया या थप्पड़ मारे या नफ्सियाती किया या जिस्मानी किया या मुआशी किया तो ये कानून उसको कवर नहीं करेगा, जो हमें लगता है कि सरीहन ज़ियादती है, क्योंकि इस किस्म के मामलात आम तौर पर, और ये आम है, ये कोई ऐसे ढके छुपे नहीं है, आप सब जानते हैं किस किस्म के वायलेंसेस होते हैं। तो इसको जो लिमिट कर दिया गया है, जो हमारी रिकमेंडेशन थी वो तो ये थी कि इवन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है ये उसको भी कवर करे, क्योंकि वो डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो पूरी डेफिनेशन है ये बिल उसके ऊपर पूरा उतरता नहीं है। दूसरी बात ये कि जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बात की गई है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ के बहुत बुरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। 2010 के अंदर चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट बनाया गया था, उसके अंदर बनने वाली डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट 10 साल के अंदर भी फाल नहीं हो सके। 10 साल पहले कानून में बताया था कि हम बनाएंगे, 10 साल गुजरने के बाद भी नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज जो बनाई जानी थी 10, 12, 15 साल गुजरने के बावजूद DCSWs आज तक फाल नहीं हो सकी। और मैं आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, साथ ही ज़्यादा राब्ते में होते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है बेचारा, मैं उसके साथ बेचारे का लफ्ज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जो डिप्टी कमिश्नर है बेचारा, वो कोई 21 पोर्टफोलियोज जो है वो कमोबेश संभालता है। वो इंटरफेथ कमेटी का भी चेयरमैन है, वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कमेटी का भी DDMU का भी चेयरमैन है, रिलीफ भी उसने देखनी है, और बाकी जो जायदाद वगैरह के मामलात हैं, सिक्योरिटी की। हम जिन कमेटियों के मेंबर हैं उनकी 10-10 साल में मीटिंग्स नहीं बुलाई गई, 10 साल के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से मीटिंग्स नहीं बुलाई जा सकी क्योंकि इट्स ओवर ऑक्यूपाइड। और इसी तरीके से जो आपने बनाई थी, जो कानून के जरिए डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी डायरेक्टर ह्यूमन राइट का चार्ज भी दे दिया था, साल में कोई मीटिंग, अब साल होने को आई है, और उसकी मीटिंग जो दिसंबर की रिपोर्ट जमा करवाई जानी थी वो भी आज तक जो है वो नहीं हो सकी। तो इसका मतलब ये है, और इस कानून में लिखा है कि DC साहब हर महीने ये मीटिंग बुलाएंगे और हर महीने इसकी मीटिंग होगी। तो हमें लगता है कि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कानून के अंदर जब ये इम्प्लीमेंट होने दिया जाना चाहिए, वक्त बताएगा कि कितना इफेक्टिव रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जो तरामीम की ज़रूरत पड़े उन कानून के अंदर जो है वो तरामीम की जानी चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि अपोजिशन के बावजूद और इसके लिए पॉपुलर यानी जो राय थी वो हमवार नहीं थी, शायद वो अभी भी लोग समझते हैं कि ये कानून नहीं आना चाहिए था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और तहरीक इंसाफ ने एक बोल्ड स्टेप लिया है। और साथ साथ ये भी कि जो आइंदा आने वाली जो लेजिस्लेशन है चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर, इसने उसके लिए मजीद एक राह हमवार की है, क्योंकि दोबारा इस बिल के अंदर कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र को बच्चा तस्वर किया जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट है वो भी यही कहता है कि 18 साल से कम उम्र को बच्चा तस्वर किया जाएगा। तो अगर एक स्पेशल लॉ और ये दूसरा जो कानून बन गया, अगर ये 18 साल से कम उम्र को बच्चा तस्वर करता है तो फिर चाइल्ड मैरिज के जो मौजूदा कानून है उसके इन्फोर्स रहने की मजीद कोई गुंजाइश जो है वो
باقی نہیں رہتی. تو ہم اپنی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ اب سول سوسائٹی کا مزید انہینسڈ رول ہے کہ جو معاشرے میں تبدیلی یعنی رویوں کی تبدیلی کے حوالے سے جس کام کی ضرورت ہے, اور دوسرا اکاؤنٹیبلٹی ہے گورنمنٹ کی اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پوری سول سوسائٹی, صرف ایوو الائنس کے ممبر ہی نہیں, جو براڈر سول سوسائٹی ہے وہ سب اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں گے. معنی رحیم, معافی چاہوں گی, میرے تھوڑی زکام وغیرہ ہے تو اس لیے تھوڑی آواز بہتر نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں سول سوسائٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے 21-20 سال سے اس قانون کے لیے آواز اٹھائی اور کام کیا, ان کو مبارکباد دیتی ہوں. اور بعد میں جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ خواتین جنہوں نے اس پہ بہت تندہی سے بہت دن رات کام کیا, اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آخر کار دیر آئے درست آئے قانون بن گیا. اس میں بہت کچھ زیادتیاں ہیں, کچھ کمیاں ہیں, خیر وہ ہم نے کہا چلو بن تو گیا, اس کے بعد اس کی امینڈمنٹ بھی ہوتی رہے گی. لیکن میں یہ بات یہاں امینڈمنٹ کی اور اس کی امپلیمنٹیشنز کی بات کروں گی. 2010 میں سیکشول ہراسمنٹ لا بنا, وومن پروٹیکشن لا کے 2010 میں ابھی تک کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے. یہ قانون بن گئے بہت محنت سے, 20-22 سال کی محنت سے بنا, لیکن اب اس میں ضروری ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشنز اور اس کی اویئرنیس پہ کام کیا جائے. جن علاقوں میں وائلنس کے کیس زیادہ آتے ہیں وہاں پہ یہ کس طرح پہنچے گا؟ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس طرح کا کسی بھی 4 شکوں میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی تشدد ہوتا ہے تو ہم کہاں جائیں اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں؟ تو میرا خیال ہے کہ جتنے میڈیا یا جتنے بھی سول سوسائٹی یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس پہ بھی فوکس رکھیں تو بہت بہتر ہوگا. باقی تو کافی ساری باتیں ہو چکی ہیں. قانون کی تعارف جو ہے اس میں ڈیفینیشن جو ہے, اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو چیزیں مسنگ ہیں. میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس قانون کے اندر جن سزاؤں کی بات کی گئی ہے ان سزاؤں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں اور ہماری خواتین کو اس فورم سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے لیے اس قانون میں کیا جو ہے خوشائند باتیں ہیں. اور کیونکہ قانون پڑھنا جو ہے وہ ہر جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ قانون پڑھے. تو اس میں یہ ہے کہ جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا جو کیس ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ سنا جائے گا, اور کورٹ جو ہے وہ 2 دن سے زیادہ جو ہے وہ کیس ملتوی نہیں کرے گا. اس کی سنوائی جو ہے اسی طرح پاسبل ہوگی کہ وہ 2 مہینوں کے اندر یعنی 60 دنوں کے اندر عورت کو ریلیف دے سکے. اس کے علاوہ جو ہے جو سزا ہے جیل یا امپریزنمنٹ کی وہ 3 مہینے تک دی گئی ہے. مطلب 1 دن سے لے کر 3 مہینے تک وہ جج کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ کس طرح کرے. تیسرا جو ہے اس میں اگر فائن ہے تو وہ 30,000 روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن میرا جو خیال ہے کہ 30,000 روپے کا جرمانہ کسی بھی فزیکل وائلنس کی نوعیت جو ہے وہ نہیں ڈیفائن کی گئی کہ یہ کس قسم کی وائلنس. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ جو ہے ہاتھ پاؤں توڑ دیں تو اس کے لیے بھی 30,000 روپے کا جرمانہ جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. سب سے جو آخر میں بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو سزاؤں میں اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو وکٹم کو وہ پیسوں کی شکل میں جو ہے تلافی کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے اس کا میڈیکل کا جو خرچہ ہے وہ بھی شوہر پہ آئے گا کہ وہ اس کی تلافی کرے گا اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے, اس کو کوئی فزیکل انجریز آئی ہیں. مینٹل ہیلتھ بھی اس میں ہم کاؤنٹ کریں گے, اگر کوئی تگڑا وکیل ہو کرے گے اس پہ میڈیکل ایکسپینس جو ہے وہ بھی آئے. ایک جو چیز ہے وہ آپ سب قوانین میں دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی قانون وکٹم کی ایز اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں ڈیفائن کرتا کہ اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. اگر کوئی شوہر جو ہے وہ غریب ہے, کوئی خاندان غریب ہے اور وہ اتنا جو میڈیکل ایکسپینس ہے وہ نہیں پرووائڈ کر سکتا, دوسرا ایکسپینس نہیں پرووائڈ کر سکتا, تو وہاں پہ اسٹیٹ کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ کیا اسٹیٹ پرووائڈ کر سکتا ہے وہ ساری ایکسپینسز؟ کوئی اسپیشل میجرز نہیں بتائے گئے کہ اس کے تھرو کسی ڈائریکٹ لیٹر کو جا کے اس کی پرائیورٹی ٹریٹمنٹ ہو, ان کی جو ہے پرائیورٹی ریڈریسل ہو, یہ نہیں ہے.
اور جو بوجھ ہے وہ پورا کا پورا دوبارہ لا کے شیلٹرز پہ ڈال دیا ہے، چونکہ ہمارے پاس 4 شیلٹرز ہیں میرے خیال سے، اور وہ 4 کھچاکھچ بھرے ہوئے ہیں. 4 کمروں میں 3 کمروں میں 72 عورتیں جو ہیں وہ رہ رہی ہیں. آپ مزید عورتوں کو گھروں سے نکال کے ان شیلٹرز میں ڈال رہے ہیں، جو کہ ایک چھوٹی سی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے وہ ان کو آپ اور قید کی سزا دے رہے ہیں. تو کوئی اور میکینزم، کوئی بہتر میکینزم ہم بنا سکتے ہیں قوانین کے تھرو. یہ جو نیا قانون تھا یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ ہم اس میں ایک بہتر نظام لاتے. جیسے قمر صاحب نے بات کی، وہی کمیٹیوں کو دوبارہ اپنی ذمہ داری دی گئی. اور سب سے جو اس میں خطرناک بات ہے وہ شک 18 میں ہے، پنشمنٹ فار فالس کمپلینٹس. اگر کسی عورت، کوئی عورت جو ہے وہ اپنا جرم جو وکٹم کے اگینسٹ ہے وہ ثابت نہیں کر پاتی ہے تو اس کو الٹا فائن ہوگا. تو آپ عورت کو ڈسکریج کر رہے ہیں اس قانون کے ذریعے کہ وہ کمپلین ہی فائل نہ کرے، کیونکہ بہت بار اکنامک وائلنس کو پروف کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. آپ بتائیں کہ کوئی کہیں پہ اکنامک وائلنس ہو رہا ہے وہ کیسے پروف ہوگا؟ کہیں پہ سائیکولوجیکل وائلنس ہو رہا ہے، وہ وربل ہوتا ہے، وہ جو ہے باقی ذریعوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اس کا پروف ٹرائل نہیں چھوڑتا. تو آپ اگر اس طرح کی شکیں جو ہیں وہ قوانین پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ جو ہے پھر آپ جو ہے وہ قانون کو ٹیتلس کیا اس کو بالکل ناکارہ بنا لیتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو قانون کی سمجھ نہیں ہے، اور اکثر عورت کا جو مقدمہ لڑتا ہے وہ وکیل کمزور ہوتا ہے تو وہ مقدمہ ہار جائے گا، اور پھر اس پہ فالس ایلیگیشن لگا کے عورت کو مزید آپ وکٹمائز کر کے اس قانون کو بے اثر بنا رہے ہیں. جو پہلا سوال تھا کہ ایوا الائنس کے ساتھ سول سوسائٹی کے ساتھ کتنی مشاورت کی گئی، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو قانون ایوا یہ سول سوسائٹی کی مشاورت سے بنایا گیا تھا یہ شاید وہ قانون، یہ قانونی مسودہ نہیں ہے. اور اس قانونی مسودے کو پاس ہونے سے کئی دن قبل ہم کہتے رہے کہ وہ قانون کا مسودہ کون سا ہے، وہ ڈرافٹ کون سا ہے جس کو پاس ہونے جا رہا ہے. تو وہ پاس ہونے کے بعد ویب سائٹ پہ شاید اویلیبل کیا گیا، اس سے پہلے جو ہے یہ کسی کو نہیں دکھایا گیا. کے پی سی ایس ڈبلیو کی مدد سے، ویمن کاکس کی مدد سے 2017 اور 18 میں بہت کوششیں کی گئی اور بہت کمپریہنسو بل بنایا گیا. کیونکہ ہمارے پاس اس سے پہلے 3 صوبوں میں یہ قوانین موجود تھے. ان 3 صوبوں کی قوانین سے لرننگ کر کے ان کے لیکوناس کو دیکھ کے ہم لوگوں نے اس جو خیبر پختونخوا کا ایک موقع تھا اس قانون کو مزید بہتر بنانے کے، ایک بہتر قانون کو لانے کی ہم نے کوشش کی تھی. لیکن تب جو ہے یہ اس بل کو ریڈنڈنٹ کر کے دوبارہ سے جو یہ ڈرافٹ اٹھایا گیا ہے اس پہ مشاورت جو ہے وہ سول سوسائٹی کے ساتھ نہیں کی گئی. تھینک یو. ایوا کے اندر اس خاتون کو بہتر سیفٹی پرووائڈ کرے. بار بار بہت زیادہ بات اس چیز پہ ہو رہی ہے نا کہ یہ بل خاندان سیکشن جو پہلے تھے جس کو سول سوسائٹی نے پرپوز کیا تھا، بہت ساری باتیں ہوئی اس سلسلے میں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 3 اسمبلی میں جو ہے تو یہ دس واز دی 3rd اسمبلی کی جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول تھی اس گورنمنٹ کی، تو ہم شکر گزار ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جنہوں نے اس کو پاس کیا. اب جتنے بھی اس میں لیکوناس ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم پھر جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کی امپلیمنٹیشن پہ سب سے پہلے جو ہے تو رولز آف لا کے اوپر بات کریں کہ جتنی جلدی جو ہے تو رولز آف لا بنیں گے تبھی جو ہے تو ہم امپلیمنٹیشن کے اوپر جو ہے تو اس کے آئیں گے. اور جب امپلیمنٹیشن کی بات ہوگی تو وہیں پہ پھر سول سوسائٹی کا کام شروع ہوتا ہے، ایوا الائنس کا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہمارے مطلب ایریاز ہیں جہاں پہ ہم اویئرنیس ریزنگ کیسے کرتے ہیں اور اس بل کو جو ہے تو ہم عورتوں کے کتنے جو ہے تو اچھے طریقے سے ان کے لیے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو بات ساری یہ ہوتی کہ قانون آتا ہے، جب وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے تو اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں وہ تھوڑا جو ہے تو تھوڑی بات کی بات ہے. فی الحال تو ہم صرف اسی بات پہ خوش ہیں کہ 3rd اسمبلی جو آئی اور اس میں سے یہ بل پاس ہو گیا ہے، بلکہ ایکٹ پاس ہو گیا تو ہی جو ہے تو ہم لوگ اس صوبے کے لیے جو ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے سلسلے میں ہم کر سکتے ہیں.